नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात जिसका एतराफ़ करना चाहूँगा कि हकीकत में कुरान पाक का ख़ुलासा करना मुमकिन नहीं है। मैं इन अदर वर्ड्स यूँ कहूँगा कि हम दर हकीकत वो उन अहम बातों की तरफ इशारा करेंगे जो उस तरावीह की तिलावत में बयान हुई हैं। पारा नंबर 1 में अब चूँकि तरावीह में बाज़ औक़ात इमाम सवा पारा पढ़ते हैं, बाद डेढ़ पढ़ते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि हम एक पारे के हिसाब से जो समरी है या जो उसके अहम मज़ामीन हैं वो आपके सामने लाए जाएं। इस तरह पूरे कुरान मजीद को हम 30 स्टेप्स के अंदर आपके सामने लाएंगे। जो पहला पारा है उससे शुरू करते हैं। उसके अंदर सबसे पहली सूरत सूरह अल-फातिहा है। अल-फातिहा का माना होता है ओपनिंग, खोलने वाली। ये कुरान मजीद की उन अज़ीमुश्शान सूरतों में से है जिसके फ़ज़ाइल ज़ुबान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार अदा हुए हैं और इसको आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई नाम दिए हैं। इसका नाम सूरह दुआ भी रखा है, इसका नाम सूरह अल-कंज़ भी रखा है कि ख़ज़ाना है, इसका नाम सूरह शाफिया भी रखा है कि ये शिफा देने वाली है। आम तौर पर अमराज के अंदर इस सूरत को पढ़कर दम किया जाता था। ये जो सूरह अल-फातिहा है, उलमाए किराम ने कहा और मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया कि कुरान मजीद के जो तफसीली मज़ामीन हैं उसका इजमाली बयान इस सूरह अल-फातिहा के अंदर आ जाता है। अगर आप सूरत पे गौर करें तो अल्लाह की हम्द व सना से शुरू होती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का ज़िक्र है और इन सिफ़ात पे अगर आप गौर फरमाएँ तो रब्बुल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार सिफ़ात में से सिफ़त रहमत का ज़िक्र सबसे पहले किया गया और वो भी 2 अल्फाज में, अर्रहमान का लफ्ज़ भी और अर्रहीम का लफ्ज़ भी। उसके बाद मालिक यौमिद्दीन है कि वो रोज़े जज़ा का मालिक है। ये 3 सिफ़ात जो हैं उनको इस अंदाज में लाया गया कि रहमत की सिफ़तों को पहले रखा गया और उसके रोज़े जज़ा का मालिक होना और हिसाब व किताब लेना, जिसमें पकड़ है, जिसमें थोड़ी गिरफ्त है, उसका जिक्र बाद में किया गया। इसमें इशारा इंसानों को ये पैगाम दिया गया कि सबसे पहले आपकी जो शख्सियत और पर्सनैलिटी है उस पर रहमत का गलबा होना चाहिए और रहमत इस अंदाज की ना हो कि इंसान अपने मामलात पर काबू ना रख सके, बल्कि नहीं, उसे फिर मालिक यौमिद्दीन की सिफत का भी इजहार होना चाहिए कि वो मामलात के ऊपर गिरफ्त भी रख सके। इस सूरह अल-फातिहा के अंदर फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहकर एक सीधे रास्ते पर चलने की दुआ इंसान से करवाई गई और ये वो दुआ है जो हम हर नमाज में, चूँकि सूरह फातिहा को नमाज का हिस्सा बनाया गया तो हर नमाज में हम करते हैं। बाज़ दफ़ा ज़हन में ये सवाल आता है कि ये दुआ वो है जिसको अंबिया ने भी किया, सुलहा ने भी किया, औलिया ने भी किया, तो फिर क्या माज़अल्लाह वो सिरात मुस्तकीम पर नहीं थे तो दुआ मांग रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो यकीनन सिरात मुस्तकीम पर थे और उन्हीं के ही फैज़ान से सिरात मुस्तकीम आने वाली नस्लों को मिल रही है। अब यहाँ फिर इसका माना क्या हुआ कि सिरात मुस्तकीम पर हमें चला? यहाँ पे उलमा ने कहा कि चलाने से मुराद ये है कि जो हम चल रहे हैं हमें इस पर साबित कदमी अता फरमा, इस पर कायम रख। और फिर उसका जवाब दिया गया कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, किस सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता है जो इनाम याफ्ता लोग हैं, जिनमें अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन हैं। उनके रास्ते पर चलेंगे तो सीधी राह मिलेगी। और साथ ही वो जो लोग जिन पर अल्लाह का गज़ब हो गया और जो भटके हुए गुमराह लोग हैं, उनकी राह से अपने आप को बचा के चलना है। नेकों के रास्ते पर उनकी संगत इख्तियार करनी है और जो बद और गुमराह और जो भटके हुए लोग हैं उनसे अपने आप को बचाना है। ये 2 अमल जब हम करेंगे तो गोया हम सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हो चुके हैं। ये दुआ है सूरह अल-फातिहा और आगे पूरा कुरान मजीद जो है वो उस दुआ का जवाब है। अगर इन डिटेल देखा जाए, बंदे ने कहा अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, रब्बे कायनात ने उसका मुख्तसर जवाब ये दिया कि सीधा रास्ता इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है और डिटेल में बता दिया कि पूरा कुरान पढ़ो। हमने उस पूरे कुरान पाक के अंदर जो है वो इसकी तफसीलात बयान कर दी कि सीधी राह पर चलना है तो उसका तरीक़ाकार ये होगा। इसके बाद दूसरी सूरत है सूरह अल-बकरा। ये कुरान मजीद की तवील तरीन सूरत है। इसके अंदर 286 आयात हैं।
سورہ بقرہ کا اکثر حصہ جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ آگے آسانی ہو۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ اس پر بہت سے اسکالرز نے ڈسکشن کی ہے کہ مکی صورتوں کی ڈیفینیشن کیا ہے، مدنی صورتوں کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، مگر اس مختصر وقت میں اگر چاہوں گا تو یوں کہوں گا کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اس اعتبار سے جو ہجرت سے پہلے ہیں وہ مکی اور جو ہجرت کے بعد ہیں وہ مدنی۔ سورہ البقرہ مدنی صورت ہے، اور یہاں ایک مزاج کا ایک فرق بیان کروں گا، چونکہ مکی صورتیں مکہ کے حالات کے تناظر میں اتری ہیں اور مدنی صورتیں مدینہ منورہ کے حالات کے تناظر میں اتری ہیں۔ مکہ میں مسلمان مظلوم تھے، وہاں پر مسلمانوں کو صبر دلانے کی بات کی گئی، عقائد کی پختگی کی حوالے سے توحید، رسالت اور آخرت پہ زور دیا گیا۔ مدنی صورتوں میں جب مسلمان مدینہ پاک کے اندر آئے تو وہاں پہ ان کو ایک طرح کا استحکام نصیب ہوا، ان کی اپنی ایک ریاست بن گئی، ایک سٹیٹ ڈیولپ ہو گئی۔ اب وہاں ان کو معاشی نظام کی ضرورت تھی، سیاسی نظام کی ضرورت تھی، ثقافتی نظام کی ضرورت تھی۔ اب جو صورتیں اتریں وہاں پر ان چیزوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ الف لام میم جیسے حروف بعض اور بھی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل کا وقت تو نہیں، مگر اتنا جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات وہ ہیں جو محکم ہیں۔ محکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے معنی اور مفہوم میں بالکل کلیئر ہیں، ان کی جو اپلیکیشن ہے اس میں ذرا برابر بھی ابہام نہیں ہے، جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ کچھ آیات کریمہ وہ ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جن کا ترجمہ تو ہوتا ہے مگر اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر ابہامات موجود ہیں کہ اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے، یہ ہوگا یا یہ ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی آیات ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ قرآن میں ذکر آیا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے، یہ آیات متشابہات ہیں۔ تیسری چیز جس کو ہم آیات مقطعات کہتے ہیں، ان کی مراد تو دور کی بات ہے، ان کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ بھی علماء کے لیے ممکن نہیں ہے، اور علماء کرام تابعین سے لے کر صحابہ سے لے کر آج تک یہی کہتے چلے آئے کہ ان کا صحیح معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو تین قسموں میں تقسیم فرما کر ان کے حالات بیان کیے، چونکہ جب مکہ میں لوگ تھے تو ان کی صرف دو قسمیں تھیں، بلیور اور نان بلیور، ماننے والے نہ ماننے والے، مومن اور کافر۔ لیکن جب اسلام مدینے میں آیا تو یہاں ایک تیسری قسم لوگوں کی شامل ہو گئی، وہ تھی منافقوں کی۔ اور منافق وہاں شامل ہوتے ہیں جہاں پر مفادات انسان کو نظر آتے ہیں۔ مفادات کا جو نظر آنا ہے، اب جب اسلام کی ریاست بن گئی اور سٹیٹ بن گئی، اس سٹیٹ بن جانے کی وجہ سے پھر کچھ لوگوں کو اس اسلام کے اندر اپنے دنیاوی مفادات نظر آنا شروع ہو گئے۔ پھر ایک طبقہ ایسا بھی کریٹ ہو گیا جو ظاہری طور پہ تو آپ کے ساتھ تھا لیکن دل میں آپ کا مخالف تھا، اس کو منافق کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں چیزوں کی جو ہے وہ وضاحتیں بیان کی، مومنوں کی 5 صفات بیان کی۔ ارشاد فرمایا کہ مومن جو لوگ ہیں ان کی بنیادی 5 صفات یہ ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور آخرت کی ایسی تصدیق کرنے والے ہیں جس میں کسی قسم کے بھی ذرا برابر ملاوٹ نہیں ہے، اور ان کا یقین اس طرح کا ہے کہ جیسے آخرت ان کے سامنے ہو۔ کافروں کے بارے میں ایک بات کہہ دی گئی، جو کافروں کا طبقہ ہے وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ضد اور ہٹ دھرمی کے اس مقام پر ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جو تیسرا طبقہ تھا منافقین کا، ان کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا، چونکہ ان کی پہچان مشکل ہوتی ہے، وہ بظاہر آپ کے یار اور دوست بنے ہوتے ہیں مگر بباطن وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا تاکہ انسان پہچانے تو میں وہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، وہ دھوکہ دینے والے ہوں گے، ان کے شعور کا لیول کم ہوگا، وہ حسد، تکبر اور حرص کا شکار ہوں گے، ان کے اندر مکر اور فریب ہوگا، احکام الہی کا مذاق اڑائیں گے، زمین پر فتنہ و فساد کریں گے،
اور فساد کرتے ہوئے نعرہ یہ ماریں گے کہ ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کے پردے میں فساد کریں گے، جہالت پھیلائیں گے۔ یہ جو انہوں نے اللہ رب العزت نے یہ جو صفات بیان کی، اس میں منافقین کا پردہ چاک کیا گیا اور ان کو پہچاننے کے لیے ان کی صفات کا بیان کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں تو قرآن مجید سب سے پہلے اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، اے لوگوں جس کو تم پڑھ رہے ہو، یہ وہ کلام ہے جو یقیناً اللہ رب العزت نے اتارا۔ کفار کو اس میں شک تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی کاوش ہے، خود لکھ کر لائے ہیں، کسی سے لکھوا کر لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں بطور چیلنج فرما دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر اس کتاب تو دور کی بات ہے، تم اس کی کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت، سارے انسان مل کر اپنی مدد کے لیے جنات کو بلا لو، سارے مل کر بھی اگر تم لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ اور فرما دیا کہ تم قیامت تک لگے رہو، اس قرآن کی مثال تم لے کر نہیں آ سکتے ہو، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اولاد یعقوب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت میں ان پر اپنا خاص کرم کیا، ان کو سارے جہان میں فضیلت عطا فرمائی، دینی اور دنیاوی نعمتیں دی، کثرت سے ان کی اولادوں میں انبیاء کو بھیجا، دنیاوی خوشحالی عطا کی، ان کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی خاطر سمندر میں رستہ بنایا، ان پر اللہ نے اتنا کرم کیا کہ صحرائے سینا کے اندر ان کے لیے من و سلوہ آسمانوں سے اتارا، بادلوں کا سایہ کیا، پتھروں سے چشمے جاری کیے۔ اتنی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے ان پر کی، مگر اس کے باوجود اس قوم نے شکر کی بجائے ناشکری کا رویہ اپنائے رکھا، اور ناشکری کا اس رویے کی وجہ سے ان کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہو گئیں، اور اس کا سب سے بڑا اظہار یہ ہوا کہ یہ لوگ حق کو چھپانے والے بن گئے۔ اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا، انبیاء کے منکر بن گئے، ان کی خواہشات کے خلاف نبی حکم دیتا یہ اس کو نہ مانتے، ایون یہ انبیاء کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے اور قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، بعض احکام جو پسند آتے تھے اس کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے، حسد کرنے لگے، دنیا سے مبالغہ کی حد تک محبت کرنے لگے، اور اپنی ان ساری بدعمالیوں کے باوجود یہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بھی کہتے تھے کہ ہم جنت ہمارے لیے ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ ان کی بدعمالیوں کے بعد، اور یہ سارا نقشہ اللہ پاک نے اس لیے کھینچا تاکہ ہم جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں ہم غور کریں کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ بدعمالیاں نہیں پائی جا رہی ہیں، کہیں ہم تو اس کا شکار نہیں ہیں۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی پسندیدگی کے منصب سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا تھا اور امت مسلمہ کو اٹھایا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ برائیاں ہمارے اندر پائی جائیں تو اس بات کا ڈر ہے کہیں ہم بھی اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو تمام آسمانی مذاہب کے اندر احترام والی شخصیت ہے، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہر ایک ان کے اوپر فخر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ میرے محبوب بندے تھے، میرے پیارے بندے تھے، بہت آزمایا میں نے ان کو اور وہ میری ہر آزمائش پر پورا اترے۔ ان کو میں نے کہا کہ آپ اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو، وہ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، میری خاطر انہوں نے گھر کو چھوڑ دیا، میری خاطر اپنی اولاد کو وادی مکہ کے بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ آئے، اور جب میں نے ان کو امتحان میں ڈالا وہ ہر امتحان میں پورا اترے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو بہت بلند اور اونچا مقام عطا فرمانے والا ہوں۔ اس صورت کے اختتام پر اسی طرف دعوت دی گئی کہ لوگوں، ابراہیم کی محبت کی بات کرنے والوں، ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر تھے، اور تم بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو دین حنیف کی پیروی کرو، اور دین حنیف کے سچے پیروکار ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور قرآن مجید کے دیے ہوئے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اقرا اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہوتا رہے۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔